नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। AHN मीडिया की ख़ास पेशकश में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम आए हैं मुंबई शहर से 70 किलोमीटर दूर बदलापुर, जहां पर एक ऐसा इदारा और इंस्टीट्यूट है जो हकीकी माना में दीनी व असरी उलूम का हसीन संगम है। यहाँ आकर आपको यकीनन सुनहरे इस्लामी दौर के निज़ाम तालीम की याद ताज़ा हो जाएगी। इस इदारे का नाम है अल हिदाया कैंपस। जब से मैंने इस कैंपस का इंट्रो वीडियो देखा था, उसी वक्त से मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं यहाँ आऊँ और इस इदारे के इंतज़ामिया से मिलकर इदारे को जानने की कोशिश करूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि इदारे के मुंतज़मीन ने मुझे वक्त दिया ताकि मैं आप लोगों तक इस छुपे नगीने को पहुँचा सकूँ। तो आइए हम सबसे पहले इस इदारे के चेयरमैन जनाब डॉक्टर सैयद कमाल अंदर साहब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इस इदारे के क़याम का क्या मकसद और मिशन है और हम अपने बच्चे को अल हिदाया कैंपस ही में क्यों एडमिशन दिलाएं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं AHN मीडिया का बहुत मशकूर हूँ कि जो आज आपने हमारे कैंपस का दौरा किया और हमको अपनी व्यू अपनी बातें रखने का मौका दिया। अल हिदाया कैंपस क्यों शुरू हुआ, इसका मकसद क्या है। मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे दोस्त, हमारे अज़ीज़ और हमारे अल हिदाया के फाउंडर चेयरमैन जनाब अबूसाद शेख साहब जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, वो और मैंने ये जो अल हिदाया कैंपस का एक ख्वाब देखा था कि एक ऐसा कैंपस हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पे उम्मत के नौनहालों की जो आज की ज़रूरत है, जो आज की रिक्वायरमेंट है कि दीनी तालीम के साथ में असरी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन विथ इस्लामिक एजुकेशन, एक ही छत के नीचे दोनों चीज़ दी जाए। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये आज से 200 साल पहले यही सिस्टम राइज था कि एक ही छत के नीचे, एक ही यूनिवर्सिटी में, एक ही कैंपस में बच्चों को दीनी तालीम भी मिलती थी, दुनियावी, जिसको हम दुनियावी तालीम कहते हैं या मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, वो भी मिलता था। तो इस सोच को लेकर के हमने जो है अल हिदाया कैंपस की बुनियाद रखी और हमारा मकसद ये है कि हमारे बच्चे, जो बच्चे 4th में पहुंचते हैं, तो वो जो है हमारे बच्चों का इसको अपने स्कूल में या अपने पेरेंट्स के साथ तो 3री तक बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उनके साथ रह लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो माहौल के वजह से और किसी वजहों से बच्चे थोड़ा सा बिगड़ते हैं। तो हमने ये कैंपस की बुनियाद इसलिए रखी कि वो बच्चे जो 4th में जा रहे हैं और उनको हिफ्स करना है, उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, उनको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, उनको जो है ISC PCS की तैयारी करनी है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स उनकी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। यहाँ पे आलमियत का भी इंतज़ाम है कि बच्चे यहाँ पे आलिम भी बने। बच्चे यहाँ पे अगर बच्चे हाफिज़ और डॉक्टर बनना चाहते हैं, बच्चे हाफिज़ और इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो वो बच्चे, उन बच्चों का हम यहाँ पे इंतज़ाम रखे हुए हैं कि बच्चे यहाँ से मतलब दोनों चीज़ें, दोनों तालीम हासिल करके यहाँ से निकलें। आज की ज़रूरत जो है हमारे अभी पिछले कुछ महीना पहले जनाब जमीयतुल उलमा के सदर ने भी यही कहा था कि आज जो है आज की उम्मत को ज़रूरत है कि मॉडर्न एजुकेशन के साथ में दीनी तालीम दी जाए। बार बार ये सवाल उठता है कि क्यों ना मदरसों में साइंस को दाखिल किया जाए, लेकिन हमारी सोच ये है कि हम क्यों नहीं स्कूलों में मदरसे को दाखिल कर दें। यानी एक स्कूल में बच्चा जो है वो मॉडर्न तालीम भी हासिल करे और उसी के साथ में उसका जो है नाज़रा कुरान है, दीनियात है, तमाम चीज़ें उसको वहाँ पे मिल जाए। एक ही छत के नीचे पूरी तालीम मिल जाए ताकि बच्चा हमारा जो है वो दोनों तालीम हासिल करके आगे बढ़ सके। इसी मकसद के लिए, इसी गर्ज के लिए जो है अल हिदाया कैंपस की बुनियाद रखी गई है और अल हिदाया कैंपस में वो तमाम सहूलियातें दी जा रही हैं जो एक बच्चे को, एक पेरेंट्स को और एक तालीम हासिल करने वाले बच्चों को ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल हिदाया कैंपस में हमने जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जितने गेम्स हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम स्विमिंग पूल का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। उसके अलावा रनिंग है और एथलेटिक है और मार्शल आर्ट्स हैं। जो भी गेम्स हैं, जो ओलंपिक्स में गेम्स हैं, वो तमाम गेम्स का इंतज़ाम हम यहाँ पे करेंगे। अभी हमने फौरी तौर पे फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये तमाम चीज़ों का इंतज़ाम यहाँ पे किया हुआ है ताकि बच्चे फ़िज़िकली मेंटली भी फिट हों
اور تعلیم حاصل کریں. اسی مقصد کے لیے ہم نے علیدائے کیمپس کی بنیاد رکھی ہے اور الحمدللہ جو ہے اب اس کا ایڈمیشن اس سال 2020 اور 21 اور 22 کے لیے ایڈمیشن شروع ہیں اور ہم بس انتظار کر رہے ہیں گورنمنٹ آف مہاراشٹر کی ڈیٹ کا، جو کہ ابھی کل انہوں نے ڈکلیئر کیا 17 اگست سے. اگر 17 اگست سے ان کا کچھ گائیڈ لائنس آتی ہے تو انشاءاللہ ہم کیمپس کو شروع کریں گے. آئیے اب ہم چلتے ہیں مفتی نثار احمد قاسمی صاحب کے پاس، جو الہدایہ کیمپس کے اکیڈمک ہیڈ ہیں. ہم مفتی صاحب سے اس ادارے کے نظام تعلیم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بتائیں آپ کے یہاں نظام تعلیم کیا ہے اور دینی اور عصری علوم کو آپ کس طرح جمع کرتے ہیں؟ نیز آپ کے یہاں تربیت کا کیا نظام ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم چوتھی کلاس سے 4th اسٹینڈرڈ سے ہم بچوں کا ایڈمیشن لیتے ہیں اور 4th اسٹینڈرڈ میں ہی ہم بچوں کا حفظ شروع کرتے ہیں. قرآن کے حافظ بنتے ہیں بچے. 4th اسٹینڈرڈ میں ہمارے پاس ایڈمیشن لینے کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے اگر ناظرہ بچہ جانتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. نہیں تو یہاں پر ہم کیمپس میں اسپیشلی ہم بچوں کو لیتے ہیں، ان کو شروع سے ان پر محنت کراتے ہیں اور 4th 5th 6th 7th ان 4 سالوں میں ہمارے پاس بچہ الحمدللہ حافظ بنتا ہے. ہمارے اس نظام کے تحت اب تک تقریباً 50 بچے حافظ قرآن بن چکے ہیں اسکول میں رہتے ہوئے. تو یہ ہمارا ایک کافی رزلٹ اورینٹڈ نظام ہے جس کی نتیجہ خیزی مسلم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. 4 اداروں میں ہم اپنے اسکولوں میں اس نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں اور کافی کامیابی سے یہ نظام چل رہا ہے. دوسرا ہمارا ایک نظام ہے وہ ہے عالمیت کا نظام. عالمیت میں ہم 8th اسٹینڈرڈ سے بچوں کا ایڈمیشن لیتے ہیں. 8th اسٹینڈرڈ میں ہم بچوں کو پری عالمیت کراتے ہیں، یعنی ان کو اچھی اردو پڑھائی جاتی ہے، عربی زبان کی ابتدائی معلومات ان کو دی جاتی ہے، نحو کی، صرف کی، منطق کی، ان تمام چیزوں سے ان کو روشناس کیا جاتا ہے اور ان کے اندر ایک عالم بننے کا ایک جذبہ بیدار کیا جاتا ہے کہ وہ قوم کی خدمت کریں آگے چل کر. اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کے نظام کے ساتھ بھی اور عالمیت کے نظام کے ساتھ بھی ہمارا بہت ہی پختہ اکیڈمک کا نظام بھی ہے، جس میں ہم بچوں کو انگلش، میتھس، سائنس اور یہاں ہمارے مہاراشٹر کی ریجنل لینگویج جو ہے مراٹھی، یہ ہم بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس خاص بات یہ ہے کہ ہمارے پاس حفظ کے پڑھانے والے جتنے بھی قرائے کرام ہیں وہ سب ہی بہت ہی پروفیشنل ہیں، 7 عشرہ کے قاری ہیں الحمدللہ. اور ہمارے پاس جو دوسرے ٹیچرز ہیں وہ بھی ہائیلی کوالیفائڈ اور بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں JEE اور نیٹ کا بھی انتظام ہے. اگر کوئی بچہ وہ آگے چل کر انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو 7th میں چونکہ وہ حافظ بن چکا ہے، اب 8th اسٹینڈرڈ سے اگر وہ چاہے تو JEE اور نیٹ کے ذریعے وہ ایک بہترین حافظ رہتے ہوئے ڈاکٹر اور انجینئر بن سکتا ہے. اور اگر حافظ نہیں بھی ہے اور وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس بچہ اگر آتا ہے داخلے کے لیے تو ہم اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کس لیول پر ہے اور کتنی محنت ہمیں اس پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچہ JEE اور نیٹ کے لیے تیار ہو سکے. اور پھر ہم بچوں پر اسی طریقے سے محنت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں صرف تعلیم نہیں ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پورا تربیت کا 24 گھنٹے کا نظام بنا ہوا ہے، جس میں فجر سے پہلے سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک بچوں کا ہر منٹ اسائنڈ ہے. ہر منٹ، ہر وقت، ہر گھنٹے بچوں کو کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، یہ سب چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. اور ہمارے پاس سارے ٹیچر، سارے اساتذہ جو ہیں وہ نگرانی کرتے ہیں مستقل. ہمارے یہاں پر ہمارے جو وارڈن ہیں، ہم ان کو وارڈن نہیں کہتے ہیں بلکہ ہم ان کو تربیت انچارج کہتے ہیں، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں. مولانا اظہر قاسمی صاحب ہیں، وہ ہمارے تربیت انچارج ہیں، وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ہم بچوں کی ہر چیز کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں، بچے کو کتنی دعائیں یاد ہیں. بچوں کے اندر ہم کمپٹیشن لانے کے لیے مختلف قسم کے ہمارے پاس ایوارڈز ہیں، اس کے کرائٹیریاز ہیں. ہمارے پاس تقریباً 16 ایوارڈز ہیں جو ہم بچوں کو دیتے ہیں ہر 15 دن پر. ہمارے یہاں بیسٹ اوریٹر کا ایوارڈ ہے، فاسٹسٹ لرنر ہے، بیسٹ اٹینٹیو ہے، بیسٹ پلیئر ہے. اس طریقے سے بہت سارے ایوارڈ اور ان کے کرائٹیریاز ہیں. ان کے ذریعے ہم بچوں کے اندر موٹیویشن کو
پیدا بھی کرتے ہیں اور موٹیویشن باقی بھی رکھتے ہیں. اس طریقے سے ہم جو ہے ایک نظام لے کر چل رہے ہیں جو صرف بچوں کو تعلیم ہی نہیں دیتا ہے, جو صرف بچوں کو الف با تا اور ABCD ہی نہیں سکھاتا ہے, بلکہ سچے دین پر چلنے کا ان کو ایک راستہ فراہم کرتا ہے اور ان کو ایک موقع دیتا ہے. اور الحمدللہ ہم بہت ہی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اب تک جتنے بھی بچے تھے, تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے ہمارے تمام بچوں پر ہماری کوشش کافی اچھی رہی اور اس کی گواہی ان کے پیرنٹس نے بھی دی. ہمارے پیرنٹس بھی الحمدللہ ہم سے کافی خوش ہیں, خاص طور پر تربیت کو لے کر. بچے جس حال میں آئے تھے جب وہ دوبارہ گھر پر گئے تو وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. محلے میں بھی جو ہے انہوں نے اپنا پرفارمنس دیا, محلے میں بھی جو کارکردگی انہوں نے دکھائی, اس سے بھی سارے لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ بچہ کہاں پڑھتا ہے, کس نظام کے تحت تعلیم حاصل کرتا ہے. تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا نظام ہے. میں چاہوں گا آپ کو تفصیل سے ہمارا اکیڈمکس ہے, خاص طور پر اکیڈمکس میں ہم بچوں پر کس طریقے سے محنت کرتے ہیں. ہمارے سید اعجاز صاحب مختصر سے وقت میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم بچوں پر اکیڈمک میں عصری علوم میں کس طریقے سے محنت کرتے ہیں. اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, جیسا ماشاءاللہ ہمارے جناب مفتی نثار صاحب نے ایکسپلین کیا, بتایا کہ درس نظامی کس طرح سے چلاتے ہیں, بچے کس طرح سے ایڈمیشن لیتے ہیں, اور پورا دینیات کا نظام الحمدللہ اسی طرح سے ہمارا اکیڈمک سسٹم, بچوں کی جو ہے اکیڈمک پڑھائی بھی ماشاءاللہ اسی طرح سے پوری طرح سے منظم طریقے سے کرائی جاتی ہے. الحمدللہ جس سال سے ہمارا الہدایہ کیمپس سٹارٹ ہوا اسی سال سے, پہلے ہی سال سے ہمارے مرحوم ابو سعد سر کی یہ فکرے تھی کہ یہاں پہ ایڈمیشن لینے والا ہر بچہ بنیادی تعلیم کو مضبوط کرے. اسی فکر کو لیتے ہوئے الحمدللہ یہ نظام بنایا گیا اور یہ سسٹم بنایا گیا کہ ہمارے پاس ہر سال جو بھی نئے ایڈمیشن ہوتے ہیں اور جو بھی پرانے ہمارے بچے ہوتے ہیں, ان سب کو لے کر بنیادی طور پر ان پر بیسکس کے اوپر بہت بنیادی محنت ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر انگلش ہے, میتھس ہے, ان کی جو بنیادی پڑھائی ہے, ان کی جو بیسکس ہے, اس کی پڑھائی ہوتی ہے, جس سے ہمارے پاس آنے والے تمام بچوں کے اندر یہ کلاسیفیکیشن ہوتا ہے. ان کو ایک برج کورس کروا کے ان کی آگے کی پڑھائی کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے. الحمدللہ اس سے فائدہ یہ ہم کو مل رہا ہے کہ ہمارے پاس آنے والے ہر بچے کچھ دنوں کے بعد اور کچھ وقت کے بعد یہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آ جاتے ہیں, جس سے اپنے اپنی کلاس میں جا کر یہ اپنے اپنے پڑھائی کے لیے یہ جو ہے تیار ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اسی طرح سے ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن دیا جاتا ہے, جس سے اس کا انڈیویجول ایک اکیڈمک ریکارڈ پریپیئر کیا جاتا ہے, جس میں بچہ کہاں پہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کے ویکنیسز کیا ہے, اور کیسے اپنے جو ہے اسٹرینتھ کو اور آگے بڑھائے اور ویکنیسز کو کیسا اوور کم کرے. اس طرح سے الحمدللہ جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ کوالیفائڈ ٹیچرز, کوالیفائڈ اسٹاف کی نگرانی میں ماشاءاللہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہاں پہ ہر بچہ اپنے اپنی کلاس کے اندر مکمل طور پر آگے کے لیے کس طرح سے تیار ہو جائے, اس کی فکر کی جاتی ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ یہاں پر رہنے والے ہر بچے پر پرسنل اور انڈیویجول اٹینشن کے ذریعے اس کے اکیڈمک کو مضبوط کیا جاتا ہے الحمدللہ. یہی بچے جب آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھنے کے بعد جب یہ 10th میں پہنچتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ 10th میں بچوں کو اچھے پرسنٹیج اور اچھی پڑھائی کے لیے, اچھے نظام کے لیے ہم نے جو ہے 10th میں ایک اسپیشل سسٹم بنایا ہوا ہے الحمدللہ, جس کا ہم کو جو ہے تقریباً 6-7 سال سے اس کا فائدہ مل رہا ہے. ہمارے جو بچے جو 10th میں آتے ہیں اور جو اس سسٹم سے ہمارے جو ہے 10th کے سسٹم سے گزرتے ہیں, ماشاءاللہ ان کی خود کی جو ہے یہ کارگزاری رہی ہے. یہ انہوں نے جب 10th اسٹینڈرڈ جب پاس کیا, ایگزام دیا, انہوں نے خود جو ہے ہمارے سسٹم کی تعریف کی, اور یہ جو انہوں نے خود اس کا جو اعتراف کیا کہ ہم کو جو ہے الہدایہ کی جو ہے 10th اسٹینڈرڈ کے سسٹم سے بہت فائدہ ہوا الحمدللہ. سسٹم میں کیا ہے کہ ہم الحمدللہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سسٹم ہے کہ 10th اسٹینڈرڈ کا جو پورشن ہوتا ہے, بیسک پورشن جو 10th اسٹینڈرڈ کا ہوتا ہے, یہ ہم نومبر تک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی دیوالی کی چھٹی تک یا چھٹی کے بعد تک نومبر تک ہم اس کی پورشن کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا پورشن ہوتا ہے, جو ہمارے سبجیکٹ ہوتے ہیں, اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 10th اسٹینڈرڈ میں 3 ٹیسٹ سیریز ہوتے ہیں بچوں کے, فرسٹ ٹیسٹ سیریز, سیکنڈ ٹیسٹ سیریز اینڈ تھرڈ ٹیسٹ سیریز. جیسا میں نے کہا ابھی کہ نومبر میں پورشن کمپلیٹ ہونے کے بعد بچوں کو دسمبر کے مہینے سے فرسٹ ٹیسٹ سیریز سے گزارا جاتا ہے, جس میں ہر سبجیکٹ کے, ہر میجر سبجیکٹ کے 6 سے 8 ٹیسٹ ہوتے ہیں. ان 6 سے 8 ٹیسٹ میں پورے ان کے بک کو, ان کے سلیبس کو 6 سے 8 حصے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. 6 سے 8 حصے میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد ہر سبجیکٹ کا ڈیلی یا تو 2 یا تو 1 اس طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک. اب بچہ جب اس ٹیسٹ سے گزرتا ہے
تو ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ آلموسٹ 1 مہینے کے بعد میں بچہ سارے سبجیکٹ کے سارے چیپٹر کا ٹیسٹ دے چکا ہوتا ہے. اب الحمدللہ یہاں پر ایک ٹیسٹ سیریز ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا شروع ہوتا ہے سیکنڈ ٹیسٹ سیریز ٹینشن کا. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں نمبر آف ٹیسٹ کم ہو جاتے ہیں. جیسے اگر فرسٹ ٹیسٹ سیریز میں کسی سبجیکٹ کے 6 ٹیسٹ ہوتے ہیں, 8 ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو سیکنڈ ٹیسٹ سیریز میں اسی سبجیکٹ کے 4 یا 3 ٹیسٹ ہوں گے. اور جو نمبر آف چیپٹرس پہلے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں اس کے ڈبل ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل کسی سبجیکٹ میں کسی ٹیسٹ میں 2 یا 3 چیپٹر ہوتے ہیں, تو سیکنڈ ٹیسٹ سیریز میں اس کے 4 یا 6 چیپٹرز ہوتے ہیں. اس طرح سے سیکنڈ ٹیسٹ سیریز کو گزارا جاتا ہے, جس میں روزانہ جو ہے ایک ٹیسٹ سیریز ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ اس طرح سے یہ سیکنڈ ٹیسٹ سیریز چلتے ہیں بچے. اور ان میں جو سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو فرسٹ ٹیسٹ سیریز میں نہیں پوچھے جاتے. الحمدللہ فرسٹ اور سیکنڈ ٹیسٹ سیریز مکمل کرنے میں بچے ماشاءاللہ بہت زیادہ اکوپ ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں. اور فائنل ٹیسٹ سیریز میں ہم جو ان کا پریلیمنری ایگزامس لیتے ہیں, جس میں بورڈ پیٹرن کے حساب سے ان کا کوشچن پیپر سیٹ ہوتا ہے, اسی طرح سے چیکنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ بچے ان 3 ٹیسٹ سیریز کے ذریعے سے اپنے 10th اسٹینڈرڈ کو پریپیئر کرتے ہیں. الحمدللہ جب وہ ان 3 مرحلوں سے گزر کر ایگزام دینے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ریلیکس, بہت ہی کانفیڈنٹ اور بہت ہی جو ہے آسان فیل کرتے ہیں اپنے ایگزام دینے میں. ماشاءاللہ یہ جو ہے ہمارا اکیڈمک سسٹم باقاعدہ طے ہے. الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. آئیے ہم جناب مشتاق مرچنٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر بچے کو کس طرح کی سہولیات دی جاتی ہیں, بچوں کا کس طریقے سے خیال کیا جاتا ہے, اور بچوں کے کھیل وغیرہ کا کیا انتظام ہے. کیمپس میں کیونکہ بچے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں, اور کسی بھی جو ہے وہ بورڈنگ اسکول کے اندر جو فیسلٹیز رہتی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے بچے کے جو ہے وہ وہاں رہنے کے لیے. کیونکہ بچے اپنے اپنے الگ الگ ماحول سے گھر سے آتے ہیں, اگر جو ہے وہ ان کو سوٹ نہیں ہو کیمپس کا ماحول, تو چاہے کتنی اچھی بھی پڑھائی کیوں نہ ہو, بچے جو کبھی کھانے کی وجہ سے اور کبھی جو ہے وہ جو ہے کسی اور وجہ سے جو ہے وہ کیمپسوں میں جو وہ نہیں رہ پاتے, اور اچھی تعلیم ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے وہ مستقل ان کی جو ہے ان کا رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ ہم بچوں کو جو وہ کیمپس میں اس طرح سے رکھیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جائیں, ان کو وہ پیار دے, وہ تربیتی نظام جو شریعت سکھاتا ہے پیار اور محبت سے تربیت کرنے کا, جو آج کل گھروں میں ماں باپ بھی نہیں کر پاتے ہیں. یا تو جو وہ لاڑ میں بگاڑ دیتے, یا تو پھر اتنی سختی کرتے کہ بچہ جو وہ باغی ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر جو وہ ہم بچوں کی جو ہر پریشانی اور تکلیف کو جو سنتے ہیں, اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, اور پھر ان کو اس کی دینی فائدے اور آخرت کے فائدے اور دنیاوی فائدے بھی بتائے جاتے ہیں. اس طرح سے بچے جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, اور پھر ان کے اندر وہ چینج آتا ہے. جہاں تک رہی بات کھانے کی, ہم جو ہے وہ یہاں پر جو کھانا بچوں کو دیتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ان کے گھر میں ان کو ایک جو ہے وہ مڈل کلاس کے جو گھر میں جو اچھا کھانا پکتا ہے اس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں. اور کھانے کی کوالٹی بھی جو ہے وہ جس طرح سے ہم گھروں کے اندر اپنے کھاتے ہیں, چیزیں بھی جو عمدہ جو کوالٹی کی ہوتی ہے, اور پکایا بھی ان کو اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ ان کو سوٹ ہو, نیوٹریشیس بھی ہو, ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے. اور اگر کوئی بچہ جو بیماری کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکتا تو اس کے لیے ہم خاص انتظام کرتے ہیں اس کھانے کا جو اس کے جو وہ صحت کے لیے بیماری کے ایام کے اندر جو بہتر ہو. تو اس طریقے سے جو بچے فیل نہیں کرتے کہ ہم کہاں آ کے جو پھنس گئے اور ہمارے کو جو ہے نا وہ تکلیف ہو رہی ہے کھانے کے اعتبار سے. اس کے علاوہ جو وہ کھیل کود کا ماحول, آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کے اندر جگہ نہیں ہوتی, پلے گراؤنڈز نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے یہ کیمپس 5 ایکڑ کے اندر ہے. تو ہم نے اس کا انتظام کیا کہ بچے جو وہ خوب دل بھر کر کھیلنے کے وقت پر, تاکہ جو ان کی مینٹل اور ڈیولپمنٹ بھی ہو, فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہو, اور وہ ایک خوشگزار ماحول کے اندر اپنے جو اوقات کو گزار سکے. اس لیے ہمارے پاس جو ہے وہ فٹ بال ٹیم بھی ہے, فٹ بال گراؤنڈ ہے, والی بال گراؤنڈ ہے, اور جو ہے وہ بیڈمنٹن کا جو انتظام ہے. اور بارش کے موقع کے اندر کیونکہ بچے باہر گراؤنڈ کے اندر کھیلیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, ہمارے پاس انڈور بھی جو فیسلٹیز ٹیبل ٹینس اور کیرم کی ہے. اس کے علاوہ یہ کھیلنا کودنا بھی جو ہے بچوں کو جو ہے وہ نگرانی میں کیا جاتا ہے, تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اچھی طریقے سے وہ محبت سے پیار سے وہ اس جو وہ ایکٹیویٹی کو کر سکیں. آپس میں ان کے جو ہے وہ مقابلہ بھی ہوتا ہے ان کا, تاکہ جو وہ اور جو ہے نا اچھی طریقے سے یعنی اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکے کسی بھی اسپورٹس کے اندر. جو تربیتی نظام کے اندر ہم اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ مارا نہ جائے, اس لیے کہ مار کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے, نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے.
لیکن کیونکہ آج ایک عام جو ہے وہ ماحول ہو گیا ہے کہ بچہ نہیں سنتا ہے تو اسے مارا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور اپنی جو ہے وہ اس کو مار بھی پھر اثر نہیں کرتی. تو بچہ اگر غلطی تو کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک نظام ہے کمپلین فارم کا. کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کمپلین فارم بھر سکتا ہے کسی بچے کے خلاف، اور پھر جو ہے وہ ہم کیمرہ کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ واقعی میں وہ بچہ جو ہے نا نے جو ہے وہ غلطی کی تھی، تاکہ اس کی جو ہے وہ صحیح جو ہے کاؤنسلنگ ہو سکے، اس کو صحیح غلط بتایا جا سکے، اور صحیح کا جو ہے فائدہ اور غلط کا نقصان جو ہے وہ شریعت کی روشنی میں جب اس کو بتایا جاتا ہے. تو ہماری جو ہے وہ یہ جو تجربہ ہے کہ بچے جو ہے وہ کیونکہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں، وہ فوراً جو ہے اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہیں، اور پھر اگر جو ہے بچوں میں لڑائی ہوئی آپس میں تو ان کی صلح بھی کرانا ضروری ہے، تاکہ دل میں جو ہے وہ ایک ہی ساتھ رہنا ہے، ایک ہی ساتھ کھانا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تو دل کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے. تو اس نظام سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور بچوں کو بھی جو ہے نا وہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایک محبت جو ہے نا اساتذہ کے ساتھ بھی، اور جو باقی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ایک محبت کا، یعنی وہ ان کو ایک مینٹر سمجھتے ہیں، ایک جو ہے وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہم تربیت کے نظام کو لے کے چلتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا ہم ایک ایسا خوشگزار جو ہے وہ گوار ماحول پیدا کرتے ہیں، تاکہ بچے جو ہے وہ یعنی ان کے فون بھی اگر آتے والدین کے، تو وہ جو ہے وہ ہم نے تجربے میں دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ کھیلنے میں مشغول رہتے اور کہتے ہیں کہ ہم بعد میں بات کر لیں گے. تو یہ والدین کو بھی جو ہے بہت جو ہے وہ سرپرائز کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہاں آ کر جو خوش ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جو بچے جو آج بھی بچے جو لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں یہ چاہ رہے کہ کب کیمپس کھلے اور ہم دوبارہ آئے، جو کہ ایک عجیب چیز ہے. لوگ تو چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں، ہے نا. تو یہ چیز ان کو جو سمجھائی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کو جو رکھا گیا ہے یہ آپ کی تربیت کے لیے رکھا گیا ہے، اور یہ آپ کے فائدے کے لیے رکھا گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے نا یہاں پر جو ایسا ایک نظام قائم کیے ہوئے جس کی وجہ سے جو وہ بچوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب مولانا محمد اظہر صاحب قاسمی صاحب کے پاس، جو اس ادارے میں تربیت انچارج کے عہدے پر فائز ہیں. مولانا سے معلوم کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں تربیت کا کیا نظام ہے. مولانا السلام علیکم. مولانا ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اس ادارہ میں بچوں کی تربیت کا کیا نظام ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، تاکہ اس ادارے کی جو خوبیاں ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں اور لوگ باخبر ہوں اور اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرائیں. جہاں تک آپ نے سوال پوچھا ہے تربیتی نظام کا، تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بچے جو یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، بچے کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اگر بچوں کی صحیح تربیت کی جائے گی تو یہ قوم کا نام بھی روشن کریں گے اور قوم کی اصلاح کا کام بھی کریں گے. اس لیے بچوں کی تربیت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے یہاں پر. اور تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری تربیت ہے اور ایک باطنی تربیت ہے. اور ہم دونوں طرح کی تربیت، ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے بچوں کو ہم ٹرین کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایک تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، پریکٹیکل مسلم سماج کے سامنے آئے. تو ظاہری تربیت میں تو بچے کا ظاہری حلیہ ہے، وضاقتہ ہے، میل جول ہے، نشست و برخاست ہے، کھانا پینا ہے. ہم دینی اعتبار سے ان سب معاملات میں ان کی تربیت کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں. اور اسی طرح سے باطنی تربیت جیسے عقیدے ہیں، اخلاق ہیں. عقیدے اور اخلاق بھی ہم سنت نبوی، قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح عقیدے اور نبوی اخلاق ہم بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کام ہم تمام اساتذہ کے تعاون سے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ کافی حد تک ہم اس میں کامیاب بھی ہیں. ہماری کوششیں ان بچوں کے لیے، چونکہ یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جس حالت میں بچے ہمارے پاس آئے تھے اس سے بدرجہ بہتر حالت میں ہم سماج کو سونپیں، تاکہ یہ کل سماج کے سامنے نمونہ بنے اور سماج کی رہنمائی کا ذریعہ بنے. تو الحمدللہ ہم مبارکباد دینا چاہیں گے ہمارے چیئرمین ڈاکٹر سید کمال اندر صاحب کو، اور جو یہاں کے فاؤنڈر چیئرمین مرحوم جناب ابو سعد صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے
ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کوششوں سے الحمدللہ ہمارا مسلم سماج بہت ہی مستقبل میں مستفید ہونے جا رہا ہے، اور ہم تمام اساتذہ کرام مینجمنٹ کے تعاون سے پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہم سماج کو ایک عملی مسلمان جو تعلیمی اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہو، مکمل ہو، اور تربیتی اعتبار سے بھی، تاکہ وہ سماج کی اور مسلم قوم کی رہنمائی کر سکے، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو یا دینی میدان میں ہو یا دنیا کے اور دوسرے جو شعبے ہیں ان میں وہ باکمال طریقے سے سماج کی اور قوم کی رہنمائی کر سکے. AHN میڈیا کی طرف سے میں الہدایہ کیمپس کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے ادارے کو آپ حضرات کے سامنے لانے کا موقع دیا. اگر آپ بھی اپنے بچے کو داخلہ اس ادارے میں کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبرات پر رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.